सैलरीड लोग जो हैं ये आने वाले टाइम को डिटरमिन करेंगे, ये एक लीडर होंगे। तो ये जो शुजात हुसैन ने जो बात की, ये किस तबके की बात कर रहे थे? मैं इन्हें कहता हूँ कि खून चूसने वाली जोंके सरकारी महकमे। करप्शन तो इस मुल्क का खासा है। चौधरी साहब मैं समझता हूँ कि दरवेश मनश आदमी है कि उन्होंने ये रियलाइज किया है, वरना आप तारीख खंगाल लें, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने वर्कर्स के साथ कुछ भी हमदर्दी नहीं होती। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि तनख्वाह जो है वो साल में 1 दफ़ा बढ़ती है, महंगाई महीने में 2 दफ़ा बढ़ती है। ताजिर तबका अपनी 2 रुपए वाली चीज़ 4 में बेच लेता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ना इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाते हैं, ना कोई प्राइवेट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पंजाब के जितने हैं सबके सरबराह सेक्रेटरीज जो हैं वो डीएमजी के हैं। वो उस तनख्वाह का 1.5 गुना सेक्रेटरीट वाले ले रहे हैं, ड्राइवर भी ले रहा है, उनका चपरासी भी ले रहा है, क्योंकि वो सेक्रेटरीट लॉर्ड साहब के दफ्तर में काम करता है ना। आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर हम देखें तो वो महंगाई है, और जब महंगाई की बात करते हैं तो लोग बहुत सेंसिटिव हैं। हमारे सियासतदानों में कहा जाता है कि सेंसिटिविटी शायद उस तरह की नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी एक स्टेटमेंट में कुछ दिन पहले ये कहा कि अगर आने वाले टाइम में कोई इनकलाब आएगा तो वो उस तबके से आएगा जो सैलरीड लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनको पेश हैं। और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं ज़मीन पे अगर हम देखते हैं तो लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हमारे साथ हैं। सर, जो प्राइस हाइक है ये एक इंडिकेटर है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं गलती है। और जब हम ये कहते हैं कि सैलरीड लोग जो हैं ये आने वाले टाइम को डिटरमिन करेंगे, ये एक लीडर होंगे, इसलिए कि इनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, तो सैलरीड लोग तो जब मैं देखता हूँ ब्यूरोक्रेसी में या गवर्नमेंट सर्विस में उनकी तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हम देखते हैं। तो ये जो शुजात हुसैन ने जो बात की, ये किस तबके की बात कर रहे थे? क्या ये सारे सैलरीड लोग इसी तरह डिप्रेस्ड हैं? आपने जिक्र किया है साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुश आइंद है, और इसने स्पेशली तनख्वाहदार तबके के अंदर एक बड़ा चौधरी साहब के मुतालिक बड़ी प्लेजेंट सी फीलिंग महसूस किया तनख्वाहदार तबके ने। वो क्या है? वो ये है कि चौधरी साहब बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कि ज़िम्मेदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और वक्त के साथ साथ आजकल वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। उनका ख़ानदान इंडस्ट्रियलिस्ट के शुमार में भी आता है। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा लेते हैं अगर महंगाई है तो। ताजिर तबका अपनी 2 रुपए वाली चीज़ 4 में बेच लेता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ना इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाते हैं महंगाई के पेश नज़र, ना कोई प्राइवेट और इदारा उनकी तनख्वाहें बढ़ाता है। तो उन्होंने महसूस किया है। चौधरी साहब मैं समझता हूँ कि दरवेश मनश आदमी है कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया है, वरना आप तारीख खंगाल लें, हर तरफ नज़र दौड़ा लें, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने वर्कर्स के साथ कुछ भी हमदर्दी नहीं होती। ठीक है, ये नेचुरल सा है, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं होती। चौधरी साहब ने इसके साथ ही एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि लोगों के दिलों में वही सियासतदान रह जाते हैं जो लोगों की से हमदर्दी रखते हैं, उनकी फेवर की बात करते हैं, उनकी भलाई की सोचते हैं। तो उनकी इस बात से मुझे, आप जो भी समझें, मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वडेरा के बेटे थे और वडेरा ख़ानदान सिंध से ताल्लुक़ रखते थे। तो वो आपको याद होगा कि उन्होंने हमेशा फैक्ट्रीज़ के मज़दूरों की बात की और ज़िम्मेदारों के यहाँ किसानों की बात की, जो हारी हैं, जो खुद काम करते हैं, उनकी हमदर्दी की बात की। चौधरी शुजात हुसैन की बात कितनी सही है कि वो दिलों में रह जाते हैं जो लोगों की, आम आदमी की भलाई की बात करते हैं। आप आज भी देख लें कि फैक्ट्रीज़ के मुलाजमीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं भूले, अब भी वो पीपल्स पार्टी को वोट दे देते हैं, हारी भी दे देते हैं। तो इस बात में बड़ा एक दानिशमंदी है
کہ لوگوں کی بھلائی کی جو سیاستدان سوچتے ہیں لوگ انہیں نہیں بھولتے۔ اگر ڈسائفر کریں ان کی اس سٹیٹمنٹ کو ذرا فردر ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو مجھے یہ بتائیں ذرا کہ تنخواہیں کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھاتی ہے 5%، 10%، 15%۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں اناؤنس کیا جاتا ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی گئی۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں بھی منیمم ویج کا ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ مزدور کی تنخواہ اس سے کم نہیں ہوگی۔ کیا ہماری انفلیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو انکریز یہاں پہ ہے ہم اس کو میچ نہیں کر پاتے؟ ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں، ہماری ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، کہاں پہ گیپ ہے؟ اس گیپ کو کس طریقے سے ہم کور کر سکتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے جسے ہم سیلریڈ لوگ کہتے ہیں، دے آر انیبل ٹو ریئلی کوپ ود دس مس مینجمنٹ جو کہ ہمارے نظر آتی ہے؟ آپ نے بات کی ہے اور یہی بات چودھری شجاعت حسین نے اپنی گفتگو میں یہ بھی ایک سینٹینس کہا، یہ مصرع بھی کہا فقرہ، وہ یہ تھا کہ یہ جو تنخواہیں ہیں سرکاری ملازمین جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ بجٹ کے ساتھ تنخواہیں بڑھتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سال کے اینڈ پہ دسمبر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں تھوڑی سی اماؤنٹ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تنخواہیں جو سرکاری ملازمین کی بڑھتی ہیں وہ سال میں ایک دفعہ بڑھتی ہیں، سال میں ایک دفعہ بڑھتی ہیں سرکاری، پیٹرول جو ہے وہ سال میں اور مہنگائی جو ہے وہ مہینے میں 2 دفعہ بڑھتی ہے، مہنگائی مہینے میں، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اول تو مجھے سچی بات ہے یہ بات کہتے ہوئے کوئی آر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں اس وقت کوئی حکومت نظر نہیں آتی، دور دور تو آپ گھما کے دیکھیں نگاہیں، کوئی حکومت، وہ کیوں؟ آپ کو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف بھی پنجاب کا رہا ہوں۔ پنجاب کے تمام چڑیا گھر میں پکے ملازمین کے علاوہ ڈیلی ویجر بھی ہوتے ہیں جو روزانہ کی سیلری پہ کام کرتے ہیں، دیہڑی دار کا، وہ چڑیا گھروں میں سب میں ہیں۔ میں نے اپنے ڈائریکٹر زو لاہور والے کو پوچھا کہ آج کل آپ جو یہ ڈیلی ویجر ہیں جو روزانہ کی تنخواہ لیتے ہیں ان کا کیا سلسلہ ہے، کتنے ان کو پیسے آپ دے رہے ہیں؟ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے منیمم ویجز بورڈ، جو طے کرتا ہے کہ سرگودا میں کتنی تنخواہ دینی ہے، لاہور میں کتنی ڈیلی ویجز، اس سے کم آپ نہیں دے سکتے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ لاہور کا منیمم ویجز بورڈ جو سب سے زیادہ تنخواہیں والا ہے، اب کیا دے رہے ہیں پیسے ڈیلی ویجر کو چڑیا گھر میں؟ کہنے لگے کہ سر اگر کوئی ڈیلی ویجر 30 دن پورے کام کرے تو مہینے کے بعد وہ 20-22 ہزار گھر لے جاتا ہے۔ اب خود سوچیں، کیا خوف خدا نہیں آتا کہ جو آدمی مہینے کے بعد 20-22 ہزار 30 دن کام کرے اور وہ 20-22 ہزار لے جائے تو اس کا بچے پڑھیں گے کیا، تعلیم کیا حاصل کریں گے، ان کی رہائش کیا ہوگی، ان کے گھر کے حالات کیا ہوں گے؟ بڑی کیلس اور بحث پوری ہسٹری میں نے دیکھی ہے کہ بڑے بڑے ظالم معاشرے ہوتے ہیں، ظالم لوگ رہتے ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ کوئی مجھے حکومت کا وجود نظر نہیں آتا کہ کوئی پوچھ ہی لے کہ 20-22 ہزار میں گزارا کیسے ہوتا ہے، ذرا یہ بریفنگ دیں مجھے کہ یہ لوگ کیسے اچھا مجھے ایک بات، یہ ہم بات کہتے تو بھی ہیں لیکن فلسافیکل سائڈ پہ ہم جاتے ہیں کہ ہماری ایک اکانومی ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق رہتے ہوئے آپ کی ویجز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ بے شمار سیکٹر جو ہیں وہ بڑی ہائیلی پیڈ بھی ہیں، آپ بینکنگ سیکٹر چلے جائیں، جو میڈیکل پروفیشن ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ہمیں اس کے اندر رہ کے پلے کرنا ہے۔ میں ایک بندے کا جو سکل لیول ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں، آپ نے ڈیلی ویجز کی بات کی، تو ہمارے ڈیلی ویجز کے جو لوگ ہیں دے آر ناٹ اسکلڈ ایٹ آل۔ اگر ان کو آپ باہر کسی جگہ پہ لے کے جائیں گے تو دے آر ادھر سیمی اسکلڈ اور یا ان کا سکل لیول بہت نیچے ہے۔ ہم کیوں ایفرٹ نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے طور پہ بہتر کریں، ہم سکل سیکھیں اور ان ایریاز میں لے کے جائیں جہاں پہ وی کین ارن بیٹر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے وہ الیکٹریشین ہو کے ڈبل پیسے کما سکتا ہے، ایک بندہ جو ڈیلی ویجر ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے اگر پلمبنگ کا کام سیکھ لے تو وہ ہمارے اندر یہ اویئرنیس اور کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے، کیا یہ گورنمنٹ نے کرنی ہے، ہم نے خود کرنی ہے، کہاں پہ اس کا گیپ ہے؟ دیکھیں جی، جو ہے گورنمنٹ، اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو، معاشرے کو ایک دھارے کی طرف موڑتی ہے، لے کے جاتی ہے، یہ گورنمنٹ کا رول ہے، لیڈ کرتی ہے۔ ہم کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ جب
ایک ڈاکٹر ایک جرنلسٹ کے دروازے پہ بیٹھ کے چٹ بھیجتا ہے. آپ کیا بیوروکریٹ کے دروازے، بیوروکریٹ کے آپ یہی معاشرے میں آپ لیڈ کریں نا کہ ڈاکٹرز یا انجینئرز کی. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کئی بار یہ بات کی ہے کہ پنجاب کے تمام انجینئرز کے ڈپارٹمنٹ، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے جتنے ہیں، سب کے سربراہ سیکرٹریز جو ہیں وہ ڈی ایم جی کے ہیں، پیس گروپ کے ہیں. تو یہ اب گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے انہیں پہنچانے کے لیے کہ بھئی ڈاکٹری کریں. ڈاکٹر تو بیچارے سی ایس ایس کا امتحان دیتے پھرتے ہیں. یہ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ ایف بی آر کے چیئرمین ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اشفاق. یہاں ایک میں ڈی آئی جی آپریشن عابد ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عابد. تو وہ لوگ وہاں کیوں جائیں جنہیں معلوم ہے کہ بھئی الٹیمیٹلی جو ہے ہماری حیثیت یہاں ایک ملازم کی ہوگی. بات ہم کر رہے تھے تنخواہوں کی، تنخواہ کی، یعنی مین ہمارا موضوع یہ ہے کہ تنخواہیں کتنی ہیں. پہلی بات میں نے یہ کہا کہ جیسے چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ تنخواہ جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ بڑھتی ہے، مہنگائی مہینے میں 2 دفعہ بڑھتی ہے. تو یہ تنخواہوں والا سلسلہ یہ سامنے آیا آپ کے. اب ایک اور تنخواہوں میں بھی بڑا فرق ہے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت مجھے نظر نہیں آتی. یہاں کچھ ایسے طبقات ہیں ہمارے ملک میں جو موج میلہ کر رہے ہیں. اس ملک میں ایسے طبقات ہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں سیلریڈ کلاس کی، تنخواہ دار طبقوں کی. ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ موج میلہ کر رہے ہیں. مثلا میں آپ کو، چونکہ میں تو ایک ایسی بات کر رہا ہوں نا جو ہر جگہ سامنے ہے نا لوگوں کے. آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو کہ جتنی بیوروکریسی ہے، مثلا پنجاب کی دیکھ لیں، جو اگر سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں یا فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ اگر 1000 روپے مثال کے طور پہ میں فرض کر رہا ہوں، تو انہوں نے ایک سینکشن کرا لیا ہے، اس کی اجازت لے لیا ہے کہ 1500 روپیہ 1000 تنخواہ کے علاوہ انہیں ملے گا. وہ کس مد میں انہوں نے کرا لیا کیونکہ وہ بیٹھے ہیں، ساری فیصلے انہوں نے کرانے ہیں نا. ٹھیک ہے. 1000 کے ساتھ تنخواہ کا 1.5 گنا انہیں ایگزیکٹو الاؤنس ملے گا. ٹھیک. مثلا اگر آپ کی 1.5 گنا کو آپ اندازہ لگا رہے ہیں، 1 لاکھ تنخواہ ہے ایک بیوروکریٹ کی، وہ تو 2.5 لاکھ آپ کو مل گئی. 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ اور ملے گا. یہ اسے کہتے ہیں گھر کا بیدی لنگا ڈائے. یہ اندر کی باتیں آپ ساری جو ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. مجھے کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو پتہ ہے میں پنجاب میں ڈائریکٹر جنرل کچی آبادی بھی رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. وہاں جو میرا ڈرائیور تھا ایک دن میرے گھر آ گیا، علی احمد اس کا نام ہے. کہنے لگا سر میری کچھ مدد کریں. میں نے کہا کیسے، کیا خیر ہو؟ کہنے لگا جی مجھے کسی طریقے سے سیکریٹریٹ ٹرانسفر کرا دیں اس ڈائریکٹوریٹ سے نا. وہ ڈی جی کی گاڑی چلاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنا سر ان کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے جو سیکریٹریٹ کے ڈرائیور ہے. کیا ڈرائیور کی کیا تنخواہ ہوگی وہاں پہ؟ جتنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جب وہ پہنچے گا سیکریٹریٹ میں، وہی ڈرائیور جو باہر اسی لاہور میں چلا رہا ہے، اگر وہ سیکریٹریٹ میں پہنچ جائے گا تو اگر جیسے میں نے کہا کہ اس کی جو ہے 20,000 تنخواہ ہے تو 1.5 گنا تو اس کو فوراً مل جائے گا. اب 1.5 گنا میرے خیال میں 15,000 اور مل جائے گا، یا نہیں 20 نہیں، اس کو 1.5 گنا تو زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اس کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور دیکھیں، یعنی یہاں اے سی یہاں سیکشن افسر کے طور پہ کام کر رہا ہے 17 گریڈ میں، یہاں بھی 1.5 گنا تنخواہ لے رہا ہے. یہاں سے ٹرانسفر ہو کے سرگودا چلا جائے، وہاں بھی وہی 1.5 گنا، اس کو ایگزیکٹو الاؤنس 1.5 گنا ملے گا. اور ایک اور کام سیکریٹریٹ والوں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ خود ہے انہوں نے تو ساری جو بڑھوتری تنخواہوں میں ہوتی ہے وہ سیکریٹریٹ میں فائنینس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. انہوں نے ایک یوٹیلٹی الاؤنس بھی لگوایا ہوا ہے. اچھا وہ کیا ہے جی؟ ایگزیکٹو الاؤنس کے علاوہ جو 1.5 گنا ہے تنخواہ کا، یوٹیلٹی الاؤنس 17 والے کو 15,000 مہینہ یوٹیلٹی الاؤنس، 18 والے کو 20,000 مہینہ، یہ اس تنخواہ کے علاوہ ہے. 19 والے اس کو 25,000 روپے مہینہ، وہ اس کے علاوہ ملے گا، اس 1.5 گنا کے علاوہ. شاہ صاحب یہ کون سے تنخواہ دار ہیں جن کی پھر ہم بات کر رہے ہیں؟ اب میں تنخواہ دار، اب بات یہی سنیں نا. جی. آپ ماشاءاللہ لیکچرر لگے ہوئے ہیں ایم اے او کالج میں، ٹھیک ہے، جو کسی گورنمنٹ کالج میں لگے ہوئے اسی لاہور میں، آپ کی تنخواہ وہی ہوگی 17 گریڈ والی. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ لگائیں گے وہ اس تنخواہ کا 1.5 گنا سیکریٹریٹ والے لے رہے ہیں، ڈرائیور بھی لے رہا ہے، ان کا چپڑاسی بھی لے رہا ہے، کیونکہ وہ سیکریٹریٹ لاٹ صاحب کے دفتر میں کام کرتا ہے نا. اب وہ جو لیکچرر ہے جو پڑھ کے بڑا جی مدبر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی تنخواہ آپ کو اندازہ لگا لیں اس کی کتنی کم ہو. ٹیچر کوئی ہے، کسی اور محکمے کا آدمی ہے
جو کہ بیوروکریسی سے تعلق نہیں رکھتا، اس کی تنخواہ وہی اب بھی لاہور میں چل رہی ہے جو 17 گریڈ کی ہے، جس کی سال کے بعد تھوڑے سے پیسے بڑھتے ہیں. یہ اب اور ایک اور میں بتاؤں بات یار، میں نے سوچا ہے کہ آپ دیکھیں، میں لوگوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ تگڑے گروپوں میں شمولیت اختیار کریں. تگڑے، ایک اور تگڑا گروپ ہے، اس کا نام ہے پولیس ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران نے بھی سوچا کہ یہ لیں 1.5 گنا تنخواہ، لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ ایگزیکٹو الاؤنس. ہم گئے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تنخواہیں 1 جولائی 2020 سے بڑھوا لی ہیں. اچھا، بڑھوا لی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیسے جی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہماری تنخواہوں کے ساتھ پولیس ایڈمنسٹریشن الاؤنس، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑھایا جائے. انہوں نے 1.2 1.5 گنا سے تھوڑا سا نیچے کر کے، وہ 1.5 گنا ہے نا، یہ 1.2 تمام جو سینئر افسران ہیڈ کوارٹر میں نوکری کریں گے، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، سی سی پی او، وہ اپنی تنخواہ کا 1.2 علیحدہ اس کو کہتے ہیں پولیس ایڈمنسٹریشن الاؤنس، وہ لیں گے. اور جو ان کے افسران فیلڈ میں بیٹھے ہیں، کوئی شیخو پورا بیٹھا ہے، کوئی رحیم یار خان بیٹھا ہے، وہ 0.8 تنخواہ کے علاوہ وہ بھی تنخواہ دیں گے. اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ تو الاؤنسز ہیں، آپ کو ہم نے یہ کہا کہ ایک طرف ان کا ایگزیکٹو الاؤنس بڑھ رہا ہے، دوسری طرف یوٹیلیٹی الاؤنس بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ اسپیشل پے بھی ہے. اسپیشل پے، اچھا وہ کیا ہے؟ وہ علیحدہ ہے کہ جو افسر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو ڈھیر تنخواہیں ہو گئی ہیں جو گروپ میں، تکڑے گروپ، کیونکہ انہوں نے پروپوزل بنانی ہے، جس نے سی ایم سیکریٹریٹ سے، سی ایم صاحب سے اپروو کرانا ہے، تو اپروول ہو گئی. اب لیکچرر اور ٹیچر جو ہے بیچارہ پورے پنجاب میں جو اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وہی ہے جو اس کی بیسک پے تھی. اچھا، میں ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کرپشن ہم نے کہا کہ کرپشن جو ہے وہ انٹرنیشنل رپورٹس بھی آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی سرویز ہیں، کرپشن بڑھتی جا رہی ہے. جہاں پہ ان گروپس کے اندر آپ نے بتایا کہ ان کے یہ ڈفرینٹ لیئرس ہیں، لیئرس میں یہ کمائی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، وہ جو ایک ایڈیشنل آن ٹاپ آف دیٹ جو انکم ہے، جو کرپشن کی انکم ہے، کیا اس کا لیول بھی بڑھا ہے؟ آئی مین لائک اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ کچھ لے رہا تھا. اب میں بتاؤں آپ کو کہ جب کسی بھی ملک یا کسی بھی معاشرے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، طاقتور کی نہ ہو، تو غریبوں کی ہو، تو غریب بھی ریونجفل ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں تو، آپ نے کئی پروگرام میرے دیکھے ہوں گے کہ میں سرکاری اداروں کے سخت مخالف ہوں. آپ دنیا دیکھ لیں، امریکہ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کتنے سرکاری محکمے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں، گورنمنٹ آفیسر. انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا جی یہاں صرف پوسٹ آفس کے علاوہ گورنمنٹ کا ادارہ ہی نہیں ہے. میں ان گورنمنٹ کے اداروں کو، میرے تو ساتھی بھی ناراض ہوتے ہیں کہ ساری عمر نوکری کی سرکار کی، اب جو ہے سرکاری اداروں کی مخالفت کرتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ خون چوسنے والی جونکیں سرکاری محکمے، آپ کسی جگہ پہ، آپ کو اللہ نہ کرے ایکسائز میں کام پڑ جائے، کیا آپ بغیر پیسے دیے کام کرا لیں گے؟ سچو سچ دل میں کہیں، مجھے نام بتائیں. ٹھیک ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں. ٹھیک. آپ کسی ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے جائیں، کچہری میں چلیں، ڈومیسائل بنوانا ہے وہ پتہ کر لیں، ایل ڈی اے میں جو ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ لینا ہے وہ لے لیں. کرپشن تو اس ملک کا خاصہ ہے کہ جو بھی سرکاری محکمہ ہے، آپ کسی سے کوئی پوچھیں نا وہ کیا لگا ہوا ہے، ایک لیکچرر لگا ہوا ہے اور ایک ایکسائز میں انسپیکٹر لگا ہوا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ انسپیکٹر جو ہے بھلے پیسے کما لیتا ہے، یہ لیکچرر بیچارہ ٹیوشنیں تلاش کرتا پھرتا ہوتا. پستا کون ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے جیسے کہا ہے نا کہ اب دیکھیں نا، اب میں یہ گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کر دیا، تنخواہ سیلریڈ کلاس کا، لیکن تنخواہیں تو پرائیویٹ اداروں والے بھی لیتے ہیں. اب اس مہنگائی اور کورونا کے دور میں آپ کو پتہ ہے وہ کیسے سفر کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین اتنا سفر نہیں کر رہے جتنا پرائیویٹ اداروں کے لوگ کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ کی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے تمام بڑے ہوٹل جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، ڈاؤن سائزنگ ہو گیا، انہوں نے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا. گورنمنٹ سروس میں پھر بھی آپ کو جاب سیکیورٹی ہے، یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے. I mean like آپ کا رسک ہے کہ آپ کو کسی وقت بھی نکالا جا سکتا. نکال دیے گئے ہیں. ٹھیک. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جتنے 5 سٹار ہوٹل ہیں انہوں نے اپنے سٹاف کی ڈاؤن سائزنگ کر دی ہے. 20% شاید انہوں نے رکھے ہوئے، 80% کو فارغ کر دیا ہوگا. اسی طرح اور بھی جو سرکاری کے علاوہ پرائیویٹ لوگوں میں کام کرتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھو کہ آج کل میرا صحافتی لوگوں سے بھی کام ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے. تو میں حیران ہوا الماس صاحب کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ صحافتی اداروں اخباروں میں
یا پرائیویٹ ٹی وی اسٹیشنز پہ یا کام کر رہے ہیں، وہ بیچارے جتنی تھوڑی تنخواہیں لے رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر وہ ان حالات میں جب تمام مالکان یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت بہت ہو گئی ہے، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، جو پرائیویٹ اداروں کے ملازمین ہیں وہ تو سہم کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈر سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ شاید اگر دوسری دفعہ ڈیمانڈ کی تو ہمیں فارغ نکال بھی دیں. تو ان حالات میں تو مجھے منیر نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ. اور پروگرس جو ہے وہ، یہ اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، پروگرس زیرو ہے اس ملک کی. تو آپ دیکھیں حکومتی اداروں کی نعرے اور باتیں اور رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ. حالات بہت خراب ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بلکہ اس کو میں یوں بھی کہوں گا کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے ہم حکمران مانتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. جب ہم ان کے دلوں میں رہتے ہیں تو ان کے دلوں کے لیے اگر ہم اذیت بنیں گے تو وہ اٹھا کے باہر پھینکیں گے. ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. جب ہم ان کو لک آفٹر کریں گے تو ان کی دعائیں بھی ہوں گی، ان کی سپورٹ بھی ہوگی، اور یہ آپ کو اپنا لیڈر بھی مانیں گے. اور اگر نہیں تو پھر حالات بہت مشکل ہوں گے جو شاید آپ سامنا نہ کر سکیں.